बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कारवाने ज़िंदगी चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की कहानी एक बहन और एक भाई की है जिन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया, सब्र किया और इसका फल मिला। हैदर जमाल एक माहिर शिकारी और मोहमजू था। वो बज़ाते ख़ुद तो कभी किसी ख़जाने वगैरह की तलाश में नहीं निकला था, लेकिन बड़े बड़े मोहमजू इसे अपने साथ ले जाते थे और वो इनकी भरपूर मदद करता था। आखिरी बार वो एक मोहमजू के साथ एक दूर दराज मुहिम पर गया था। मोहमजू ख़जानों की तलाश में था और शायद इसे किसी ख़जाने का नक्शा भी मिल गया था। लेकिन इस वक्त जब वो ख़जाने के पास पहुंचने वाले थे, अचानक शेरों के एक गौल ने इन पर हमला किया और तमाम लोगों को हलाक कर दिया। बस हैदर जमाल किसी तरह शेरों से बच गया था। हालांकि शेरों ने इसे भी कमर के पास से चुबा डाला था, लेकिन फिर भी वो निकलने में कामयाब हो गया। ख़जाने का नक्शा इसके पास ही था। काफ़ी दिनों तक वो जंगलों में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहा। इसके ज़ख़म बहुत शदीद थे। फिर न जाने किस तरह वो वहाँ से ज़िंदा बचकर निकलने में कामयाब हो गया। नक्शा इसके पास ही महफूज था। वतन पहुँचने के बाद वो अपना इलाज कराने लगा, लेकिन इसे कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। और जब वो मौत के करीब पहुँचने लगा तो इसने अपने बेटे नादर और बेटी सोफ़िया को अपने पास बुलाया और इन्हें इस नक्शे के बारे में बताते हुए कहा, वो ख़जाना इतना अजीम है कि अगर तुम इसे हासिल कर लो तो यूँ समझ लोगे कि तुम्हारी नस्लें आराम से बैठ कर खाएंगी। तुम्हें इसके लिए तैयारी ज़रूरी करनी चाहिए। ये कहकर इसने ख़जाने का नक्शा अपने बेटे नादर और बेटी सोफ़िया के हवाले कर दिया और इस दुनिया से वो चला गया। लेकिन फिर जाने किस तरह एक बहुत ही ख़तरनाक डाकू गुलशेर को ये बात मालूम हो गई कि जो हैदर जमाल एक अजीम शान ख़जाने का नक्शा अपने बच्चों के हवाले कर गया है। चुनाचे इन लोगों ने इस नक्शे को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन नादर बेवकूफ़ नहीं था। इसे अंदाज़ा हो गया कि कुछ लोग ख़जाने के इस नक्शे की तलाश में हैं। चुनाचे इसने अक्ल से काम लेकर इस नक्शे को अपनी बहन के और अपने जहन में उतार लिया और फिर वो नक्शा ज़ाया कर दिया। फिर एक रात डाकू गुलशेर अपने दो साथियों के हमरा नादर के पास पहुंच गया और उसने सोफ़िया को रस्सियों से बांध दिया और कहा कि वो नक्शा इसके हवाले कर दिया जाए, वरना वो नादर की बहन सोफ़िया को जान से मार देंगे। नादर के पास जब कोई चाराकार न रहा तो इसने डाकू गुलशेर से कहा, वो नक्शा मेरे जहन में महफूज है और बाकी ज़ाया कर दिया गया है। तो ठीक है, वो नक्शा हम तुम्हारे जहन से निकाल लेंगे। गुलशेर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा। जाओ मेरे घर की तलाशी ले लो और नक्शा अगर मिल जाए तो मुझे भी हलाक कर देना। गुलशेर डाकू को किसी तरह यकीन आ ही गया। उसने कहा, ठीक है, फिर तुम दोनों इस मोहमजुई में मेरे साथ चलोगे। ठीक है, मैं और मेरी बहन तैयार हैं। और इसके बाद डाकुओं ने इन्हें अपने कब्ज़े में कर लिया और तैयारियां करने के बाद इस समंदरी रास्ते से चल पड़े जो इन जंगलों की तरफ जाता था जहाँ ख़जाना महफूज था। सोफ़िया रो रो कर कहती थी कि भाई, ख़जाना तो हमारे बाप ने तलाश किया था और हमारी मलकियत था। ये डाकू इसे हासिल कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जवाब में नादर कहता, सब्र करना चाहिए हमें सोफ़िया। दुनिया कहती है कि सब्र का फल ज़रूर मिलता है। देखें हमें कैसे मिलता है सब्र का फल। बहरहाल इनका सफ़र जारी रहा। काफ़ी ख़तरनाक था ये सफ़र। समंदरी रास्तों से गुज़रते हुए वो आखिरकार नक्शे के मुताबिक जो नादर के जहन में महफूज था इस साहिल पर उतर गए जहाँ से इन्हें पैदल सफ़र करके ख़जानों तक जाना था। अब इनके सफ़र का आगाज़ जंगलों में हुआ था। रास्ते में हज़ारों दुश्वारियाँ इनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार थी। इस बड़ी सी कश्ती को उन्होंने एक जगह छुपा दिया जिसमें बैठकर वो यहाँ तक आए थे और इसके पास वो यहाँ से आगे चल पड़े। नादर को ये मालूम था कि इसके बाप ने इसे ये बात बता दी थी कि जंगल दरिंदों से भरा हुआ है, वहाँ हर तरह के दरिंदे मिल जाते हैं। नादर ने गुलशेर को भी इस बात से आगाह कर दिया था, लेकिन गुलशेर के पास बंदूक वगैरह थी। इसके दोनों साथी भी मुसल्लह थे। चुनाचे वो ख़तरनाक रास्तों से गुज़र कर आगे बढ़ते रहे। सबसे पहला ख़तरा इन्हें इस वक्त पेश आया जब एक रात वो एक पहाड़ी चट्टान पर आराम कर रहे थे। रात के 2 या ढाई बजे का वक्त था कि अचानक ही इन्हें कहीं दूर से भेड़ियों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दी और गुलशेर खौफ से उठकर बैठ गया। ये क्या है? भेड़िए हैं सरदार, और आपको मालूम है कि ये गोल बनाकर निकलते हैं और इनकी नाक बहुत तेज़ होती है। क्या मतलब है इस बात का? गुलशेर ने पूछा।
سردار، اگر انہوں نے ہمیں سونگھ لیا تو پھر یوں سمجھ لیجیے کہ ہمیں ایک نوالے میں کھا جائیں گے، ایسے ہی کھا جائیں گے، ہمارے پاس بندوقیں جو ہیں، گل شیر نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تیار ہو جائیے سردار، وہ ادھر ہی آ رہے ہیں، گل شیر کے ایک ساتھی نے ڈری ڈری آواز میں کہا، اور بات بالکل سچ تھی۔ ایک بندوق نادر کو ابھی دے دی گئی اور نادر صوفیہ کو اپنے پیچھے بٹھا کر تیار ہو گیا، یہاں تک کہ بھیڑیوں کی چمکدار آنکھیں انہیں تھوڑے فاصلے پر ہی نظر آنے لگی۔ بھیڑیے رک گئے تھے اور اب وہ جائزہ لے رہے تھے کہ کدھر سے ان لوگوں پر حملہ کیا جائے، لیکن گل شیر نے انتظار نہیں کیا اس سے پہلے کہ کوئی بھی بھیڑیا ان پر حملہ کرے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو چیخ کر کہا، فائر! اور اس کے ساتھیوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ پہلے ہی حملے میں 6-7 بھیڑیے شکار ہو گئے۔ بھیڑیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ زوردار آوازیں کہاں سے ابھر رہی ہیں اور ان آوازوں کے ساتھ ان کے ساتھی کیوں مار رہے ہیں۔ بھیڑیے ہمیشہ خون کی بو پر پاگل ہو جاتے ہیں۔ خون جو ان کے ساتھیوں کے جسموں سے نکلا تھا ان کے لیے پاگل پن کا باعث بن گیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں بھنبوڑنا شروع کر دی۔ گل شیر اور اس کے ساتھیوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر رکھی تھی، اس لیے بھیڑیے بری طرح مر رہے تھے اور یہ ترکیب کارگر رہی۔ بھیڑیے اپنے بے شمار ساتھیوں کی لاشیں وہاں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اس طرح انہیں پہلی کامیابی حاصل ہوئی، جس سے گل شیر بہت خوش ہوا اور اس نے وہاں سے دوسری صبح آگے کے لیے سفر شروع کر دیا۔ راستے میں کئی جگہ شیروں سے واسطہ بھی پڑا۔ ایک جگہ انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ایک ہاتھی اور شیر کی جنگ ہو رہی تھی۔ ہاتھی شیر سے کہیں زیادہ طاقتور تھا، لیکن شیر جگہ جگہ بدل کر ہاتھی پر حملہ کر رہا تھا۔ وہ ہاتھی کی سونڈ میں آنے سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اور ہاتھی اسے پلٹ پلٹ کر اپنی سونڈ میں لپیٹنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ شیر نے ہاتھی کو جگہ جگہ سے زخمی کر دیا تھا اور ہاتھی کے جسم سے بے پناہ خون بہہ رہا تھا۔ اب وہ تھک چکا تھا۔ تھک تو شیر بھی گیا تھا، لیکن وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ ہاتھی پر قبضہ کر لے اور مار ڈالے، مگر وہ جو کہتے ہیں 100 سونار کی ایک لوہار کی۔ ایک دفعہ شیر ہاتھی کی سونڈ کی زد میں آ گیا اور ہاتھی نے اسے اپنی سونڈ میں لپیٹ لیا۔ اب تو شیر کی جدوجہد دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ ہاتھی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہاتھی نے اسے سر سے اونچا اٹھایا اور اس قوت سے زمین پر پٹخا کہ شیر کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ اس کے بعد ہاتھی نے آگے بڑھ کر شیر کے اوپر پاؤں رکھ دیا اور رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی۔ شیر نے دم توڑ دیا، لیکن دم ہاتھی بھی توڑ رہا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہ بے جان ہو کر شیر کے اوپر گر پڑا اور اس طرح یہ بھیانک منظر ختم ہو گیا۔ ان ساری خوفناک چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ پھر وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ نادر ایمانداری کے ساتھ انہیں صحیح راستے بتا رہا تھا۔ خود ان کی زندگیاں بھی خطرے میں تھیں اور اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے ڈاکو گل شیر کی مدد کریں۔ غرض یہ کہ وہ آگے بڑھتے رہے اور آخرکار نقشے کے مطابق اس خزانے تک پہنچ گئے، جو بڑے بڑے شاندار صندوقوں میں بھرا ہوا تھا اور اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ڈاکو گل شیر اپنے ساتھ چمڑے کے بڑے بڑے بیگ لایا تھا۔ خزانے کو دیکھ کر ڈاکو گل شیر اور اس کے ساتھی پاگل ہو گئے تھا، جبکہ نادر اور صوفیہ ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ ارے تم لوگوں کو اس خزانے سے کوئی دلچسپی نہیں؟ گل شیر نے اشرفیاں اپنے سر پر لٹاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں گل شیر صاحب، ہمارے باپ نے ہم سے کہا تھا کہ بیٹا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تمہیں ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ فکر مت کرو، ہم تمہیں صبر کا بہت میٹھا پھل کھلائیں گے، گل شیر نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ آخرکار خزانہ تھیلوں میں بھر لیا گیا اور یہ تھیلے انہوں نے اپنے کندھوں سے باندھ لیے۔ ایک تھیلا نادر کے کندھوں سے بھی باندھا گیا، لیکن اس کی حیثیت ایک مزدور کی سی تھی۔ پھر وہ وہاں سے واپس چل پڑے۔ راستے کی مشکلات بدستور تھیں۔ کئی جگہ انہیں خطرناک حالات سے واسطہ پڑا اور ڈاکو گل شیر کسی نہ کسی طرح ان حالات سے نمٹتا ہوا آخرکار سمندر کے ساحل پر پہنچ گیا، جہاں ان کی کشتی محفوظ کھڑی تھی۔ وہ خوشی خوشی خزانہ کشتی میں لادنے کے بعد نادر اور صوفیہ کو بٹھا کر واپس وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں گل شیر خوب خوش تھا۔ وہ خوب گانے گاتا آیا تھا۔ کشتی نے 2 دن کا سفر طے کیا تھا کہ اچانک ہی سمندر میں طوفان کے آثار نمودار ہونے لگے۔ تیز تیز ہوائیں چلنے لگیں اور یہ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ ہم بھیڑیوں، ہاتھیوں اور چیتوں سے تو لڑ چکے ہیں، لیکن سمندر کے طوفان سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اب کیا کریں؟ لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سمندر میں آگے بڑھتے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ راستہ بھٹک گئے۔
طوفان تھما تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ انہیں کس طرف لے آیا ہے۔ سمندر کی تمام چیزیں گم ہو گئی، یہاں تک کہ پینے کے لیے پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب تو بڑی پریشانی کی بات تھی۔ خزانہ موجود تھا جو اتنی بڑی مالیت کا تھا کہ وہ باقاعدہ ایک شہر آباد کر سکتے تھے، لیکن ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ نادر نے اپنی بہن سے کہا، تم نے دیکھا صوفیہ، انسان اللہ کی رضا کے سامنے کس قدر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج اتنا بڑا خزانہ ان لوگوں کے پاس موجود ہے، لیکن ایک گھونٹ پانی نہیں ہے۔ وہ آخر کار موت کی آغوش میں سو جائیں گے۔ اور ہم؟ صوفیہ نے کہا۔ کچھ نہیں صوفیہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم برے لوگ نہیں ہیں اور ہمیں صرف صبر کرنا ہے۔ کشتی آگے بڑھتی رہی، کھانے پینے کے لیے اب کچھ نہیں رہا تھا۔ کبھی کبھی سمندر کی بڑی بڑی لہریں آ جاتی اور کشتی کو کھلونے کی طرح اپنے لیے مخصوص کر لیتی۔ نادر اور صوفیہ صبر کے ساتھ خاموش بیٹھے رہا کرتے، جبکہ ڈاکو کبھی روتے کبھی ہنستے، ان پر پاگل پن سوار ہوتا جا رہا تھا۔ کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ایک دن گلشیر نے ہنستے ہوئے کہا، دوستو چلو یہ خزانہ کھائیں، کھانے کو تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آؤ اسے کھاتے ہیں۔ دونوں نے گلشیر کے چہرے کو غور سے دیکھا، اس کی دماغی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے 2-3 اشرفیاں نکال کر منہ میں رکھی اور انہیں چبانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پھر ایک اشرفی اس کے حلق میں پھنس گئی اور وہ زمین پر گر کر لوٹنے لگا۔ اس کا سانس بند ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں چڑھ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ اس کے دونوں ساتھی سخت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے گلشیر کی لاش اٹھا کر پانی میں پھینک دی۔ کچھ اور دن گزرے، کھانے پینے کے لیے واقعی اب کوئی بندوبست نہیں تھا۔ نادر اور صوفیہ کی حالت بھی بری ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ گلشیر کے دونوں ساتھیوں نے بھی سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا تھا۔ اب کشتی میں نادر اور صوفیہ تنہا رہ گئے یا پھر خزانے کے انبار تھے۔ 3-4 دن تک وہ اسی طرح سفر کرتے رہے۔ ایک دن اچانک اس سمندر پر سکون تھا کہ ایک مچھلی اچھل کر ان کی کشتی میں آ گری۔ اب تو وہ دونوں مچھلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے جلدی سے مچھلی کو صاف کیا اور کشتی میں موجود چیزوں کو جلا کر مچھلی کو بھونا اور اسے آدھا آدھا کھا لیا۔ 6-7-8 دن اور گزر گئے، پھر انہیں دور سے بھورے رنگ کی ایک لکیر نظر آئی اور نادر خوشی سے چیخ پڑا، صوفیہ وہ دیکھو، میرا خیال ہے وہ خشکی ہے۔ صوفیہ نے بھی خشکی کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ ہاں نادر بھائی، ہم کسی ساحل پر پہنچ چکے ہیں۔ کشتی آہستہ آہستہ اسی ساحل کی طرف بہہ رہی تھی، لہریں اسے اس ساحل پر لے جا رہی تھی اور پھر اس وقت آدھی رات کا وقت تھا جب نادر کی کشتی ساحل پر پہنچ گئی۔ نادر نے دور ہی سے ایک عمارت کو دیکھا اور کہا، ارے صوفیہ وہ ذرا دیکھو، وہ آئل ٹاور ہے۔ آئل ٹاور یاد ہے؟ ہاں مگر یہ تو ہمارے شہر کا تھا، ہم اپنے شہر ہی پہنچ چکے ہیں صوفیہ۔ خزانہ بھی ہمارے پاس ہے، آخر دیکھو قدرت نے ہمیں ہمارے صبر کا پھل دیا نا۔ نادر اور صوفیہ نے راتوں رات وہ عظیم الشان خزانہ جو چمڑوں کے تھیلوں میں بند تھا لاد لاد کر اپنے گھر پہنچایا اور اس کے بعد دونوں گھر آ گئے۔ بڑی لمبی تھکن سے گزرنا پڑا تھا۔ ان کے گھر میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا، چنانچہ صوفیہ نے سب سے پہلے کسی نہ کسی طرح گرتے پڑتے تھوڑا کھانا تیار کیا اور نادر اور اس کی بہن نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اب وہ جس عظیم الشان خزانے کے مالک تھے وہ انہیں شہر کا سب سے دولت مند آدمی بنا سکتا تھا، اور یہی ہوا۔ آج وہ شہر کے سب سے دولت مند آدمی ہیں، ان کے بہت سے کارخانے اور ملیں چل رہی ہیں۔ یہ سب کچھ اسی خزانے کی بدولت نصیب ہوا، لیکن نہیں، اصل میں یہ ان کے صبر کا پھل تھا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔